once again अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जो पढ़ रहे हैं उसके बाद मेरे गुड बाय मिस्टर चिप्स है, जेम्स हेल्टन का लिखा हुआ उस पर नावल है सेकंड ईयर में। इसमें से हमने बेटा सबसे पहले तो जेम्स हेल्टन का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसके बाद ये बेटा कौन था और उसके बाद इसने क्या लिखा, ये कि जिसके बाद हमें भी इसको पढ़ना पड़ रहा है। जेम्स हेल्टन वाज बिलोंग्स टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से इसका ताल्लुक था। 9 सितंबर 9 सितंबर 1900 को मेरे इंग्लैंड का एक टाउन है मेरे लीग, उसका नाम है, वहाँ ये पैदा हुआ और उसके बाद उसने वहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद ही वाज मेरे ग्रेट इंग्लिश नावलिस्ट, मेरे एक बेहतरीन इंग्लिश मेरे यानी अंग्रेज इंग्लैंड से बिलोंग करने वाला नावल निगार है। मेरे बाद में वो वहाँ से उसके बाद मेरे यूएस से अमेरिका शिफ्ट हो गया और वहाँ उसने मेरे काम किया। उसकी डेथ भी मेरे वहीं पे होती है बाद में। तो उसके बाद ये मेरे मशहूर किस बात की वजह से है, मेरे उस पर नावलिस्ट है, उसके मेरे मशहूर मेरे उस पर नावल हैं 2-3 जिसकी वजह से एक मेरे लॉस्ट हॉरिजन था, उसने नावल लिखा, और उसके बाद मेरे गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये दो ऐसे नावल हैं जो उसके लिए मेरे बहुत ज़्यादा फेम की मेरे वजह बने, उसने बहुत ज़्यादा उस पर शोहरत हासिल की। और उसके बाद मेरे ही आल्सो मेरे रोड मेरे हॉलीवुड स्क्रीन प्लेस, उसने स्क्रीन प्ले भी लिखे थे। अब ये है कि वर्ड शायद पहली दफा सुनने आप, उसको स्क्रीन प्ले क्या होता है, मेरे फिल्म का स्क्रिप्ट होता है, एक खाका लिखा जाता है, डायलॉग कैसे बोलने हैं, कौन से करेक्टर का कौन से करेक्टर के साथ क्या रिलेशन होगा, मेरे ये सारी चीजें एक राइटर है जो राइट करता है। इसको मेरे आप स्क्रीन प्ले कहा जाता था और आजकल उसका मॉडर्न मेरे नेम है स्क्रिप्ट, जो ना खाका लिखा जाता है। तो ये मेरे हॉलीवुड के अंदर उस पर लिखते रहे और उसने मेरे बहुत ज्यादा उस पर शोहरत भी हासिल की। उसने मेरे अवार्ड जीते, अकेडमी अवार्ड है और उसका नाम है बेटे, इसको बाद में मेरे ऑस्कर अवार्ड से जाना जाता है। तो उसके बाद है जी ये उसने कई मरतबा जीता। और मेरे किस वजह से, ये मेरे स्क्रीन प्ले लिखने की वजह से, क्योंकि मेरे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो मेरे इंटरटेनमेंट की दुनिया में जो सबसे ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है तो उसको मेरे ऑस्कर अवार्ड से, फिल्मों को भी ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं, राइटर्स को भी मिलते हैं, उसके बाद जो उसमें मेरे एक्टर जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको भी ये अवार्ड मिलता है, साल में एक दफा होता है। और उसके बाद इसका नाम पहले नोन एज मेरे ऑस्कर अवार्ड है, लेकिन इसको मेरे पहले अकेडमी अवार्ड कहा जाता था। तो इसने मेरे बहुत कुछ उस पर लिखा इसके हवाले से। और फिर उसके बाद इसने की मेरी वफात हुई थी 1954 में, 54 साल इसकी उम्र थी। ये मेरे जो 20 उस दिसंबर था 1952, अमेरिका का एक मेरे सिटी है। उसके बाद जो लॉन्ग बीच, एक टाउन का नाम है लॉन्ग बीच के अंदर, ये मेरे कैलिफोर्निया जो अमेरिका की रियासत है उसका टाउन है। और मेरे यूएस से अमेरिका के अंदर इसकी मेरे वहाँ पे डेथ हुई थी। तो आज हम उसका जो नावल पढ़ने जा रहे हैं वो मेरे मिस्टर चिप्स के हवाले से चैप्टर नंबर में 3 डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे चैप्टर नंबर 3 है। अब मेरे चैप्टर नंबर 3 के अंदर टॉपिक कौन सा है, मिसेस विकेट्स मेरे होम या हाउस, क्योंकि अपने रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ रहते हैं। जब मिसेस विकेट के यहाँ रहते हैं तो इनकी मेरे डेली रूटीन क्या है, मेरे किस अंदाज से मेरे रहते हैं, मेरे घर कैसा था, 3-4 मेन टॉपिक है इसके अंदर। मेरे व्हाट टाइप ऑफ हाउस इट वाज, ये किस किस्म का मेरे घर था। उसके मेरे व्हाट वर द एक्टिविटीज एट मिसेस विकेट्स हाउस, मिस विकेट के घर पे उनकी किस तरह की सरगर्मियां हुआ करती थी। अब सरगर्मियां ये थी कि वहाँ पे न्यू जो स्कूल में टीचर आते थे ब्रोकफील्ड में, उनको बुलाता चाय पे, और स्टूडेंट्स को वहाँ पे जो फर्स्ट टर्म जिनका न्यू एडमिशन होता था उनको चाय पे मेरे बुलाया करता था। और उसके अलावा उनके साथ हाउ ही सर्व देम, तो उसका मेरे किस अंदाज से उनकी खिदमत किया करता था, मेरे जनाब वो क्या अंदाज था, व्हाट वर देयर मेरे कमेंट्स के उसके बारे में क्या तबसरा करते थे कि मेरे मिस्टर चिप्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर, उनका मेरे वे ऑफ डीलिंग ये मेरे किस अंदाज का है। और उनके जाने के बाद फिर मिसेस मेरे विकेट से वो जो उसकी, क्योंकि सारी मेमोरीज पे डिपेंड करता है पूरा नॉवल, कि फिर वो गुजरे हुए वक्त को याद करता है कि हाउ प्लेजेंट मेमोरीज वाज दैट, कि उसको किस तरह की खुशगवार यादें होती थी। तो फिर मिस्टर विकेट के साथ बातें करते हैं कि वो गुजरा हुआ वक्त था, वो फलां ऐसे था, वो फलां ऐसे था। उनके मेरे जाने के बाद फिर इसका रीडिंग है, उसके बाद कि ये किताबें पढ़ने के अंदर अपना वक्त गुजारता था। उस पर दूसरी बात है जैसे आमतौर पे जो उसके इससे मेरे मिलने वाले विजिटर आते थे उनको रिसीव करना, उनसे बातें करना, डिटेक्टिव नावल पढ़ा करता था, ओल्ड बड़े उस पर राइटर्स है उनको ये मेरे पढ़ा करता था।
اس پورے اس چیپٹر کے اندر یہی باتیں ہیں ہم جن کو اس پر ڈسکس کر رہے ہیں. اب ناؤ اس پر لک ایٹ دی ٹرانسلیشن. میرے چیپٹر نمبر 3 ہے. تو اس کے بعد میرے سب سے پہلی بات ہے کہ میرے اس ہاؤس کا انٹروڈکشن ہے کہ میری وہ ہاؤس وہ بذات خود میرے کس قسم کا ہے, چھوٹا ہے, میرے بڑا ہے, خوبصورت ہے, یا کس ٹائپ کا. یہ کوشچن بھی ہوگا میرے واٹ ٹائپ آف روم اٹ واز, وہ جس کمرے کے اندر رہتے ہیں, کیونکہ پورے گھر کے اندر تو نہیں, اس نے ایک روم اس پر رینٹ پہ لیا ہوا ہے, تو میرے وہ روم کس قسم کا ہے. اٹ واز اسمال, یہ ایک چھوٹا سا بٹ ویری کمفورٹیبل, بہت ہی اس وقت آرام دہ اینڈ ویری سنی روم اور روشن کمرہ تھا. دیٹ مسز وکٹ, جو مسز وکٹ نے اس پر لیٹ ٹو ہوتا ہے کرائے پہ دینا, رینٹ پہ دینا, جو مسز وکٹ نے لینڈ ٹو ہیم انہیں لیٹ ٹو ہیم انہیں کرائے پہ دیا ہوا تھا. یہ ایک چھوٹا سا آرام دہ اور روشن کمرہ تھا جو مسز وکٹ نے انہیں میرے کرائے پہ دیا ہوا تھا. دی ہاؤس, اب اوور آل ہم اس کے مسز وکٹ کے گھر کی بات کر رہے ہیں. دی ہاؤس میرے گھر اٹسیلف بذات خود بعد اگلی میرے بدنما تھا, میرے اینڈ اور پریٹینشیس ہوتا ہے زہری نمود و نمائش والا. میرے گھر بذات خود بدنما اور زہری نمود و نمائش والا تھا میرے, بٹ لیکن دیٹ ڈڈ ناٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. میرے گھر ہوتا ہے, ایک سہولت ہوتی ہے. اس کے بعد تو کہتے ہیں بٹ لیکن دیٹ ڈیڈنٹ میٹر, میرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. کیوں نہیں پڑتا تھا؟ اٹ واز کنوینئنٹ, یہ ایک سہولت تھی. دیٹ واز دی مین تھنگ, جو سب سے بڑی چیز تھی. یہ ایک سہولت تھی جو کہ میرے سب سے بڑی چیز تھی. میرے فار کیونکہ ہی لائکڈ, وہ اسے پسند کرتا تھا. بھئی آپ کو جو چیز میرے پسند ہے, ساری دنیا اس کو جتنا برا بھلا کہہ لے, جس طرح سے کہہ لے, کمنٹ کر لے, میرے کریٹیسائز کر لے, نو میٹر ایٹ آل, تو آپ اپنی زندگیاں دوسروں سے پوچھ کے تو نہیں گزار سکتے کہ آپ کو جو چیز میرے پسند ہے دوسروں کو نہیں پسند, تو پھر آپ کو چھوڑ دینی چاہیے. پھر فار کیوں گے ہی لائکڈ, وہ اسے پسند کرتا تھا. میرے اف اگر دی ویدر موسم واز, اگر میرے موسم میرے ور ملڈ, میرے معتدل ہوتا. معتدل مینز نہ تو میرے سردی ہے اور نہ گرمی ہے. جب میرے اس میں موسم معتدل ہوتا, میرے اینڈ آف کافی سارا ٹو اسٹور, وہ چہل قدمی کرتا ہوا جاتا میرے اکراس اس پار ٹو دی پلینگ فیلڈ, کھیل کے میدانوں میں, ان این آفٹرنون, میرے سپہر کو, کہ سپہر کے وقت وہ میرے کھیل کے میدانوں میں بے چہل قدمی کرتے ہوئے جاتا. اور پریپوزیشن بھی ساتھ تھوڑی سی ریکال کر لیں, یاد آ جائے آپ کو. میں نے اس کو بتایا تھا میرے ان دی آفٹرنون ہوتا ہے, ان دی ایوننگ ہوتا ہے, ان دی مارننگ ہوتا ہے, ایٹ نون ہوتا ہے اور ایٹ نائٹ ہوتا ہے. یہ ڈفرینٹ فیزز ہیں نا ایک ڈے کے, کہ میرے مارننگ بھی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان دی مارننگ, اس کے ساتھ پریپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں. کوئی کام آپ نے ایوننگ میں کیا, ان دی ایوننگ ہوتا ہے. کوئی کام اپنے آفٹر نون میں کیا, ان دی آفٹر نون ہوتا ہے. لیکن جب آپ نائٹ یوز کریں گے یا نون یوز کریں گے دوپہر کو, تو اس کے بعد آپ ایٹ نائٹ ہوتا ہے اور ایٹ نون ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی ان اینڈ آفٹر نون, ایک سپہر کو, اینڈ واچ دی گیم, اور کھیلیں دیکھتا, جو کہ چہل قدمی کرتے ہوئے, جو کہ اس کا اپنا گھر ہے, ساتھ روڈ ہے, سامنے اسکول ہے, اس سے آگے پلینگ فیلڈ, کھیل کے میدان ہے, تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا اور گیمیں دیکھتا رہتا. ہی لائک ٹو اسمائل, اسے مسکرانا اچھا لگتا تھا. ہی لائک ٹو اسمائل, اسے مسکرانا اچھا لگتا تھا. ایک کام. نمبر 2, این ایکسچینج اے فیو ورڈز, چند الفاظ کا تبادلہ کرنا. پھر کس کے ساتھ؟ ود دی بوائے, لڑکوں کے ساتھ. لڑکوں کے ساتھ چند الفاظ کا تبادلہ کرنا, اور اسے مسکرانا میرے پسند تھا, اسے اچھا لگتا تھا. میرے کب؟ میرے وین دے ٹچ دیئر کیپس ٹو ہم, جب وہ اسے ٹوپیاں اتار کے سلام کرنے کے لیے آتے تھے. سلام کرنے کا اس وقت انداز ہے, اب آپ ٹوپیاں ان کے ساتھ ٹکراتے نہیں, ٹچ نہیں کرتے اسے, تو پھر ٹوپیاں اتار کے جب اسے سلام کرنے کے, مسز کے جو بھی دیکھتا کہ مسٹر ایک بزرگ ہے, اسکول میں بڑا ٹائم گزارا, اور ہر بچہ اس کو جانتا ہے. جو وہاں رہتے ہیں وہ تو ویسے جانتے ہیں, جو نیو ایک دو آتے ہیں جن کا ایڈمیشن ہوتا ہے, وہ ان کو چائے پہ بلا کے پہلے ہی جان پہچان بنا لیتا ہے, جس کی وجہ سے اسے ہر کوئی جانتا ہے. تو بچے کھیل رہے ہوتے دیکھتے کہ مسٹر چپس بھی آئے ہوئے ہیں, تو جا کے بچے ان کو میرے سلام بھی کرتے تھے. میرے وین جب دے ٹچ دیئر کیپس ٹو ہم, وہ اس سے سلام کرنے کے, ٹوپیاں اتار کے اس سے سلام کرتے تھے, تو میرے ان کے ساتھ مسکرانا اور الفاظ کا تبادلہ کرنا اسے اچھا لگتا تھا. اس کے بعد ہی میرا اسپیشل پوائنٹ ایڈیم ہے, اس نے وہ خاص توجہ دیتا تھا. کس چیز کے بارے میں؟ اب گیٹنگ ٹو نو, جاننا. گیٹ ٹو نو ایڈیم ہے جاننا, وہ میرے جاننے کے لیے خاص توجہ دیتا تھا. میرے آل نیو دی نیو بوائز, تمام نئے لڑکوں کو, اینڈ ہیونگ دیم ٹو ٹی, انہیں چائے پہ میرے بلاتا. میرے ود ہم, اپنے ساتھ, ڈیورنگ دیئر فرسٹ ٹرم, ان کے پہلے تعلیمی دورانے کے دوران, ان کے پہلے تعلیمی دورانے کے دوران انہیں چائے پہ بلانا, اور نئے لڑکوں کو جاننے کے بارے میں خاص توجہ دیا کرتا تھا. ہی میڈ اے اسپیشل پوائنٹ, وہ خاص توجہ دیا کرتا تھا. اب گیٹنگ ٹو نو, میرے جاننے کے لیے, آل دی نیو بوائز, تمام نئے لڑکوں کو, اینڈ اور میرے ہیونگ دیم ٹو ٹی, ود ہم, اپنے ساتھ, انہیں چائے پہ بلانے کو,
ڈیورنگ دیئر فرسٹ ٹرم، ان کے پہلے تعلیمی دورانیے کے دوران. ہی آلویز آرڈر، جب آ جاتے ہیں تو ضرور کیا کھلانا پلانا ہے ان کو، میرے وہ باتیں. اب یہاں سے بھی کوشچن ہوگا ہاؤ ڈیڈ ہی سرو دیم، وہ ان کی کیسے خدمت کی میرے کیا کرتا تھا. ہی آلویز، وہ ہمیشہ آرڈر میرے اس پر آرڈر دیتا تھا، منگواتا تھا. اب میرے ویلنٹ کیک، اخروٹ کا کیک، وہ ہمیشہ اخروٹ کیک کا میرے آرڈر دیتا منگواتا. ود میرے پنک میرے آئسنگ، جس پہ میرے گلابی اس کے بعد بے شکر کی تہ لگی ہوتی تھی. میرے فرام ریڈا ویز، بیکری کا نام ہے ریڈا ویز سے، ان دی ولیج، اسی گاؤں میں تھی، کہتے اسی گاؤں میں ریڈا ویز سے وہ میرے اخروٹ کیک کا منگوایا کرتا تھا، جس پہ میرے گلابی رنگ کی شکر کی تہ لگی ہوتی تھی. اس کے بعد ہے جی نمبر 2، اینڈ ڈیورنگ ونٹر، اگر موسم سرما ہوتا تو پھر کیا ہوتا تھا. اینڈ ڈیورنگ ونٹر، اور موسم سرما کے دوران، تعلیمی دورانیے کے دوران، دیر ور میرے اس پر کرم پہ میرے خستہ کیک ہوتے ہیں روٹی نما، تو اس پر خستہ کیک منگواتا تھا. ٹو بھی پائل، لٹل پائل، ایک چھوٹا سا، ایک تھوڑا سا اس پر ڈھیر، آف دیم، ان کا، ان فرنٹ آف دی فائر، آگ کے سامنے پڑا ہوتا. تو جو میرے خستہ کیک ہیں ان کو چھوٹا سا ڈھیر کسی ٹرے یا کسی پلیٹ کے اندر ہوں گے، تو میرے اس پر ڈھیر پڑا رہتا آگ کے سامنے. سوک وہ ڈوبے ہوتے تھے ان بٹر مکھن میں، وہ میرے مکھن میں ڈوبے ہوتے تھے. سو دیٹ، تاکہ دی بوٹم ون، اور سب سے نچلے والا جو کیک ہے بوٹم ون، جو سب سے اس پر نچلے والا کیک لے پڑا رہے ان لٹل شیلو پول، تھوڑے سے میرے کم میرے گہرائی میں، تو اس پر تھوڑی سی کم گہرائی کے اندر وہ بھیگا رہے اس کے اندر. اس کے بعد دوبارہ دیکھیں جی، لٹل پائل، ایک چھوٹا سا، ایک تھوڑا سا میرے ڈھیر، آف دیم، ان کا، ان فرنٹ آف فائر، میرے آگ کے سامنے پڑا رہتا. سوک اینڈ بٹر، وہ مکھن میں ڈوبے ہوتے. سو دیٹ، تاکہ دی میرے بوٹم ہم سب سے نچلے والا لے پڑا رہے ان لٹل، تھوڑا سا میرے اس پر میرے شیلو پول، میرے کم گہری میرے اس پر سطح پہ، تھوڑی سی کم گہری میرے سطح کے اندر پڑا رہے. میرے ہز گیسٹ، اس کے میرے مہمان، میرے ہاؤ دی ہز میرے گیسٹ میرے فیلٹ، وہ کیسے محسوس کرتے تھے کہ اس کے بعد کس طرح کا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا اس پہ جا رہا ہے. میرے ہز گیسٹ، اس کے مہمان، میرے فاؤنڈ اٹ فن، اس سے محظوظ ہوتے تھے. ٹو واچ ہم، اسے دیکھنا، میک ٹی، چائے بناتے ہوئے، وہ اسے میرے چائے بناتے ہوئے دیکھ کے اس کے مہمان محظوظ ہوتے تھے. اب چائے بوائل نہیں کر رہا، بلکہ چائے یہ ہوتی ہے کہ میرے پانی آ گیا، اس کے بعد جیسے ایوری ڈے وغیرہ کی آپ لوگ چائے بناتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ٹی بیگ بھی ڈالنا ہے، اس کے اندر آپ نے بے شکر بھی ڈالنی ہے، یا چینی ڈالنی ہے آپ نے اس کے اندر. اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایوری ڈے بھی ڈالنا ہے. تو جس ٹائپ کی چائے میرے بنا کے سرو کر رہا ہوتا، تو اس کو دیکھ کے میرے بہت محظوظ ہوتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے. مکسنگ، وہ میرے ملا رہے ہوتے تھے، کیئرفل، محتاط انداز. اسپونز، میرے چمچ بھر چمچ، میرے فرام، اس پر ڈفرینٹ، میرے مختلف میرے کیڈیز مینس اس پر ڈبے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ وہ مختلف ڈبوں سے چمچ بھر بھر کے جب وہ ملا رہے ہوتے تو اس پر چائے بناتے. جو مہمان ہیں اس کو دیکھ کے بڑے محظوظ یا لطف اندوز ہوتے تھے. ہز گیسٹ، اس کے مہمان، میرے فاؤنڈ اٹ فن، محظوظ ہوتے تھے. واچ ہم، اسے دیکھ کے، میک ٹی، جب وہ چائے بناتے. میرے مکسنگ، ملا رہے ہوتے تھے، کیئرفل، محتاط انداز سے، اسپون فلس، میرے چمچ بھر چمچ، فرام ڈفرینٹ میرے کیڈیز، میرے مختلف ڈبوں سے. اینڈ ہی وڈ آسک دی نیو بوائز، اب انٹروڈکشن بھی لینا تھا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں. کہتے میں لندن سے آیا ہوں. میرے کس کے بیٹی ہو، کوئی آپ کا انکل ہو گیا، جب باقی جتنے بھی رشتے دار ہیں، کوئی آپ یہاں سے پڑھ کے گیا. موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ جو بچے یہاں پہ آتے تھے ان کا پروفائل کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیملی میرے کنیکشن ضرور ہوتا تھا. ان دی اینڈ، وین دی لاسٹ ڈے آف مسٹر چپس تھا، زندگی کا آخری دن تھا، ایک لڑکا لینفورڈ اس سے ملنے کے لیے آیا. تو اس سے مسٹر چپس نے، اسے کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا کہ مسٹر چپس از کالنگ یو. وہ بڑے بیمار تھے، تو ظاہر بات ہے وہ نیو بچہ آیا تھا، اس نے اس کو بلایا نہیں. شاید بعد میں اس کو، اگر وہ زندہ رہتے تو جو جیسے اس کا روٹین ورک تھا ضرور بلاتے. اب کسی بچے نے اس کو بے شرارت تھی کہ تمہیں مسٹر چپس بلا رہے ہیں. اب وہ آیا، مسٹر وکٹ بھی گھر پہ نہیں ہے، آ کے اس نے میرے نوک کیا. مسٹر چپس بڑی مشکل سے ڈور تک چل کے آئے. اس بچے نے کہا کہ کیا مسٹر چپس ہیں یہاں پہ؟ میں ان سے، انہوں نے مجھے خود سے ملنے کے لیے بلایا تھا. تو مسٹر چپس پر حیران ہوتے ہیں، ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ہی مسٹر چپس ہوں، آپ اس بعد آپ آ جائیں اندر. تو وہ اس کو میرے اندر جا کے لے کے جاتے ہیں، اس کو سرو کرتے ہیں اور پھر اس سے باتیں بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی کہ جب وہ پوری ملاقات اینڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ جب بچہ جانے لگتا ہے، اس کے بعد تو وہ ڈور پہ کہتا ہے کہ گڈ بائی مسٹر چپس، جو ناول کا نیم بھی ہے.
تو میرے گڈ بائی مسٹر چپس جب وہ بچہ بولتا ہے تو یہ 2 لائنیں ایسی تھیں جو مسٹر چپس نے زندگی میں 2 بار ہی سنی. ایک تو وہ دن تھا جب اس کی میرے کیتھرین کے ساتھ شادی ہونی تھی, تو ان کی میرے لاسٹ میٹنگ ہوئی. اگلے دن ان کا بھی نکاح ہے, وہ ہوٹل جانا چاہ رہا تھا. اس کی آنٹی کے میرے گھر کے اندر تھے. اس نے کیتھرین سے ملاقات کی اور جا رہا ہے اس وقت کہ پھر صبح ان کی شادی ہو جانی ہے. تو کیتھرین نے اس سے پوچھا تھا کہ میں آپ کو کس نام سے پکاروں, مسٹر چپنگ ان کا نام تھا ریئل, تو میں تمہیں سر کہوں یا مسٹر چپس؟ تو کہتے جیسے, کیونکہ باقی جو اسٹوڈنٹس تھے یا ٹیچرس تھے اس کو مسٹر چپس کہتے تھے کہ میں تمہیں چپس پکاروں یا کسی اور نام سے. جب وہ اس سے مل کے جانے لگے تو اس نے وہی سینٹینس بولا کہ گڈ بائی مسٹر چپس. اب وہی ایک سینٹینس تھا. اور اس کے بعد ہے جی پھر اتنے سالوں کے بعد, تو اس کے بعد یہی لڑکا جب مل کے جانے لگا تو اس کے بعد اس نے بھی یہی وہی سینٹینس بولا تھا کہ گڈ بائی مسٹر چپس. تو اس کے بعد جب نے وہ سینٹینس سنا, اس کو پوری جو نا اپنی وہ لائف جو گزشتہ تھی وہ یاد آئی, اور اسی دن اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد ہے جی میرے ہیڈ فیملی میرے کنیکشن. اور ہاں جو بات بتا رہا تھا میں کہ اس میں لینفورڈ ایسا بچہ تھا, اسے پوچھا کہ آپ کا فیملی, اس نے کہا میرا یہاں کوئی نہیں پڑھ کے گیا. یہ واحد بچہ تھا پورے اسکول کے اندر مسٹر چپس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو سے ملنے آتے تھے. تو میرے یہی ایک بچہ تھا جس کا بروک فیلڈ کے اندر کوئی فیملی کنیکشن نہیں تھے, کوئی اس کا یہاں سے پڑھ کے نہیں گیا تھا. اس کے بعد ہے جی ہیڈ فیملی میرے کنیکشن اینڈ بروک فیلڈ. اگر ان کے میرے بروک فیلڈ کے ساتھ کوئی خاندانی رابطے ہوتے, ہی کیپٹ واچ, وہ دیکھتا ہی رہتا تو اسی جاننے کے لیے دیٹ دیئر پلیٹس ور نیور ایمپٹی, کہ ان کی جو پلیٹیں ہیں وہ کبھی خالی نہیں ہونی چاہیے. میرے اینڈ اور پنکچولی کو باقاعدگی کے ساتھ ایٹ 5 میرے 5 بجے آفٹر دی سیشن ہیڈ لاسٹڈ این آور, جب یہ ملاقات 1 گھنٹے تک گزر چکی ہوتی تھی. میرے کیا کرتے ہیں مسٹر چپس؟ اس کے بعد ہے جی ہی وڈ گلانس ایٹ دی میرے کلاک اینڈ سے, وہ میرے گھڑی کی جانب دیکھتے اور اس کے بعد کہتے تھے انورٹڈ کماس کے اندر ہے میرے کیا کہتے ہیں, ویل اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ, انداز ہے جیسے آواز نکالی جاتی ہے, اٹ ہیز بین اے ویری ڈیلائٹفل, بڑا مزہ آیا, بہت اچھا وقت گزرا جی. اٹ جانا اس میں ہیو بین, اٹ ہیز بین ویری ڈیلائٹفل, بڑا پرمسرت تھا. تو اس کے بعد میٹنگ یو لائک دس, آپ سے اس طرح ملنا بڑا بڑے محظوظ ہوئے, بڑا اس پر پر لطف تھا. آئی ایم سوری, میں معافی چاہتا ہوں, یو کانٹ اسٹے, کہ آپ نہیں ٹھہر سکتے, ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا, اب آپ جا سکتے ہیں. اس کے بعد اینڈ ہی وڈ اسمائل, وہ مسکرایا کرتا تھا, اینڈ شیک ہینڈز ود دیم, ان کے ساتھ میرے ہاتھ ملاتا, ہینڈ شیک کرتا, اینڈ دی پورٹ میرے صحن میں بلیونگ دیم, انہیں چھوڑ دیتا, ٹو ریس اکراس دی روڈ, کہ وہ دوڑ کے سڑک کے اس پار چلے جائیں, ٹو دی اسکول میں, ود دیئر میرے کمنٹس, اپنے تبصروں کے ساتھ. میرے کیا تبصرہ کرتے ہیں, انورٹڈ کماس کے اندر ہے, کہتا ڈیسنٹ اولڈ بوائے, نفیس بوڑھا لڑکا ہے, چپس میرے گیوز یو میرے جولی, مزیدار, میری گڈ ٹی, اچھی چائے بھی پلاتا ہے آپ کو, میرے مزیدار اچھی چائے پلاتا ہے. اینی ہوتا ہم, اینڈ یو ڈو نو, ڈو لکھا ہوا ہے, لازمی آپ کو جاننا چاہیے, کہ وہ جا کے بتاتے ہیں کہ بیٹا آج آپ کو مسٹر چپس کے ہاں دعوت ہے, تو بیٹے 5 بجے سے پہلے ہر چیز کھا پی لینا, پلیٹیں صاف کر لینا پہلے, کیونکہ وہ 5 بجے کے بعد آپ کو ٹھہرنے نہیں دیں گے. یو ڈو نو, آپ کو لازمی جاننا چاہیے, ضرور جاننا چاہیے. when he wants you to push off, کہ وہ کب آپ کو میرے رخصت کرنا چاہتا ہے, آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ آپ کو کب رخصت کرنا چاہتا ہے. مسٹر چپس اینڈ چپس آلسو would be making his comments, وہ بھی تبصرہ کیا گیا. تو بچوں کے تبصرے ہو گئے. پھر مسٹر چپس کے تبصرے کس کے ساتھ ہوتے ہیں, مسز وکٹ کے ساتھ. تو پھر وہ اینڈ اور چپس آلسو would be making his comment, اپنا تبصرہ کرتا ہے ٹو مسز وکٹ کے ساتھ. when she entered his room, جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتی, میرے کس لیے داخل ہوتی, تو میرے کلیئر اوے, صاف کرنے کے لیے, دی ریمائنڈ آف دی پارٹی, میرے پارٹی کی باقیات کو صاف کرنے کے لیے. جب مسز وکٹ کمرے کے اندر داخل ہوتی تو مسٹر چپس بھی اپنا تبصرہ کیا کرتے تھے. میرے کیا کہتے ہیں, a most interesting time, بڑا دلچسپ وقت گزرا. مسٹر وکٹ بڑا دلچسپ وقت گزرا. ینگ, اس پر ننا منا چھوٹا سا. برینکسم ٹیلز می, برینکسم نے مجھے بتایا, لڑکے کا ایک نام ہے, کیا بتایا, دیٹ ہز انکل واز میجر کالنگ ووڈ, کہ میجر کالنگ ووڈ اس کے چچا تھے. کہتے آج ایک لڑکا ملنے کے لیے آیا, کہ برینکسم اس کا نام تھا, اس نے بتایا کہ میجر کالنگ ووڈ, وہ جہاں سے پڑھ کے اس پہ گئے تھے, وہ میرے چچا تھے. تو اب میرے نام کے ساتھ آرٹیکل دی نہیں آتا, یہاں کیوں لکھا ہوا, کیونکہ خاص نام کو بنایا گیا ہے. تو اس کے بعد کہتے دی کالنگ ووڈ, کہتے وہی کالنگ ووڈ,
we had here in جو یہاں ہمارے پاس ہوتا تھا بیٹے یہ بیٹے not to کا مطلب ہے 1902 1902 میں جو جہاں 1902 میں یہاں ہمارے پاس ہوتا تھا بیٹے I think it was میرا خیال میں یہ 1902 ہی تھا کہ میرا خیال میں یہ 1902 ہی تھا. اس کے بعد ہے جی کہ ڈیئر می کہتے میری پیاری I remembered کالنگ ووڈ ویری ویل مجھے کالنگ ووڈ بہت اچھے انداز سے یاد ہے. I once thrashed him میں نے ایک دفعہ اس کی پٹائی بھی کی تھی. کیوں کی پٹائی؟ فار کلائمبنگ آن اے جمنیزیم اس بعد کہتے روف جمناسٹک کی میدان کی چھت پہ چڑھنے کی وجہ سے. کیوں چڑھ گیا تھا وہ؟ ٹو گیٹ اے بال آؤٹ آف گٹر گٹر سے باہر گیند نکالنے وہاں بال نکالنے پہنچ گیا تھا اور جیسے اندر سر ڈالا ہوتا شاید اس کی گردن بھی ٹوٹ جاتی تو کہتے جنک مائٹ ہیو شاید بروکن ہز نیک اس کی وہ اپنی گردن اس پہ تڑوا بیٹھتا. دی ینگ فول ایک چھوٹا سا احمق شخص تھا کہ ڈو یو ریممبر ہم کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ مسز وکٹ سے پوچھتے کہ تمہیں یاد ہے کالنگ ووڈ؟ یہ یاد نہیں ہے. He must have been in your time وہ تمہارے دور میں بھی وہاں ہوا کرتا تھا. اب بیٹے مسز وکٹ سے بات کی کون ہے مسز وکٹ؟ پہلی دفعہ ان کا نام آیا ہے اس چیپٹر کے اندر تو بیٹے اس کی ہم نے اوپر گھر کی بھی ہم نے ساتھ بات کر لی کہ اسے گھر میں رہتے تھے لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا ہمیں کہ مسز وکٹ کون تھی کہاں سے آئی تھیں اور کیا کر رہی تھیں. آگے والی 2-3 لائنز میں انٹروڈکشن آف مسز وکٹ. Who was مسز وکٹ؟ یہ بیٹے کوشچن ہے آگے. مسز وکٹ بیفور ہی سیوڈ منی بیٹے پیسے بچانے سے پہلے مسز وکٹ بیٹے پیسے پس انداز کی ان کو سیو کیا جمع کیا انہیں. اس کے بعد میرے پیسے جمع کرنے سے پہلے بیٹے ہیڈ بین ان چارج یہ بیٹے نگران ہوتی تھیں آف دی لینن روم میں چادروں والے کمرہ. لینن روم ہوتا ہے وہاں پہ چادریں تولی اور اس طرح کی ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں جیسے کوئی ریزیڈینشیل اسکول ہوتا ہے کالج ہوتا ہے یا اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ جیسے اس پر ہاسپٹلس ہوتے ہیں وہاں پہ ہے نا کہ جو بیڈ ہوتے ہیں ان کی چادریں صبح سویرے بدلی جاتی ہیں ضرورت ہے ان کو واش کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد چینج کیا جاتا ہے. تو جو وہاں پہ روم ہے تو اس کی یہ انچارج ہوا کرتی تھی ایٹ اسکول میں. تو کیا جواب دیتی ہے مسز وکٹ؟ انورٹڈ کماز میں لکھا ہوا ہے. ویری انپورٹنٹ کوشچن تھا یہ جو واز مسز وکٹ کہ مسز وکٹ کون تھی. تو اس کے بعد ایک کہتے یس وہ کہتی ہیں جی ہاں آئی نو ہم اصل میں آئی نو ہم ہے اپوسٹرافی بھی لگی ہوئی تو اس میں ایچ کو حذف کیا گیا ہے. آئی نو ہم مجھے وہ یاد ہے کہ سر جناب چکی واز چکیز واز ٹو می وہ میرے ساتھ گستاخیاں کرتا تھا میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. تو اس کے بعد کیا جنرلی عام طور پہ کہ بٹ لیکن وی کین نیور ہیڈ اپوسٹرافی لگی ہوئی ہیڈ تھا اصل میں وی نیور ہیڈ نو بیڈ ورڈز بٹوین اس ہمارے درمیان کبھی برے الفاظ کا تبادلہ اس پر کہتے نہیں ہوا کہ جسٹ چکی لائک صرف جو نا کہتے گستاخی کیا کرتا تھا یا میسر بدتمیزی کر جاتا تھا. ایور نیور مین نو ہارم جس کا مطلب ہے کبھی وہ اس نے مجھے نقصان جو نہ وہ نہیں پہنچایا کہ دیٹ کائنڈ کہ نیور ڈز سر اس قسم کی بات کبھی نہیں ہوئی تھی. It was not him کیا وہ تو نہیں تھا that got the medal سر جس نے جناب کا میڈل جیتا تھا. کون سا میڈل تھا؟ کہتے یس یس DSO اصل میں DSO کا کیا مطلب ہے؟ ڈسٹنگوشڈ سروس آرڈر. یہ اس پر ایک میرے اوارڈ تھا جو اس نے میرے جیتا تھا اس کو میرے اس نے لکھا ہے ڈی سے ڈسٹنگوشڈ ہے میرے ایس سے مراد اس پر سروس ہے اور اس کے بعد ہے جی او سے مراد آرڈر ہے. Will you be wanting something wanting anything else sir وکٹ نے مس چپس سے پوچھا کہ سر میں نے برتن تو اٹھا لیے آپ کی پارٹی ہو گئی اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو چاہیے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں. تو اس کے بعد مس چپس کا جواب ہے کہ nothing more now اب مزید کچھ نہیں. ٹیل کہتے اس میں چیپل ٹائم اصل میں گرجا گھر کا وقت ہے کہتے گرجا گھر کے وقت تک مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے. ہی واز اب مسٹر چپس کی بات کنٹینیو ہے وہ صرف کالنگ ووڈ کو ہی ریکال کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ہی واز کلڈ نیچے پوچھے کہتے مصر میں مار دیا اس پہ گیا تھا آئی تھنک میرے خیال میں. تو کہتے یس یو کین برنگ مائی سپر رات کا میرا کھانا ہے اباؤٹ دین تب تک. تو کہتے تب تک جب گرجا گھر کا ٹائم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس ٹائم تک آپ میرے لیے رات تک کھانا اس میں لا سکتی ہیں. تو وہ کہتے ویری گڈ سر سر بہت اچھی بات ہے. تو مسز وکٹ چلی گئی. یہ میرے اس میں جو ان کی کمیونیکیشن تھی جو ڈائلاگ تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم مسٹر چپس کی بات ہی کر رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی مسز وکٹ کی ہاں کس انداز سے میرے گزار رہے تھے. تو آگے کوشچن بھی ہوگا what type of life he spent as Mrs. Wickets وکٹ کے ہاں زندگی کس انداز کی میرے گزاری تھی. اب پلیزنٹ ایک خوشگوار اس کے بعد پلیسڈ لائف پرسکون زندگی تھی ایک خوشگوار پرسکون زندگی تھی ایٹ مسز وکٹ کے ہاں ان کی زندگی میرے خوشگوار اور پرسکون تھی. He had no worries کوئی پریشانیاں نہیں تھی. کیوں نہیں تھی پریشانیاں؟ His pension was adequate ان کی جو پینشن ہے وہ بڑے مناسب تھی.
and there was a little money, تھوڑے سے پیسے تھے saved up beside, اس نے اس کے علاوہ بھی محفوظ کیے ہوئے تھے, بچائے ہوئے تھے, اس کے علاوہ بھی اسی کوئی سیونگ ہے جو اس نے پیسے بچائے ہوئے ہیں. He could afford everything, وہ ہر چیز میرے برداشت کر سکتا تھا, and anything, اور کوئی بھی چیز he wanted جو اسے چاہیے ہوتی تھی, جو چیز چاہیے ہوتی تھی پھر کچھ بھی اور کوئی بھی چیز وہ اس کو برداشت کر سکتا تھا کیونکہ پیسے اس کے پاس ہوتے تھے. اس کے بعد his room, چونکہ اس کے نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ کوئی اور بڑے اس کا بلڈ ریلیشن ہے ساتھ, وہ صرف اس کو رینٹ دینا ہوتا ہے, باقی وہاں اسکول کے بڑے بچے ہیں ان کے ساتھ اس کا بڑے ایک اس پہ لگاؤ ہے جس پہ ان کو وہ اپنے پیسے خرچ کرتا رہتا ہے. پھر his room, اب اس کے بڑے what type of room it was, پھر روم کس بڑے قسم کا تھا وہ بڑے اس پر آگے والی بات ہے. پھر his room, کچھ آگے اسٹارٹ میں بھی لکھا ہوا تھا روم کے حوالے سے اور کچھ جہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. پھر his room, اس کا بڑے کمرہ was بڑے furnished simply, اس کو سادہ سے انداز سے بڑے سجایا گیا تھا. پھر کیسے, and with school masterly taste, میرے ایک اسکول کے استاد کے ذوق کے مطابق, جیسے اسکول کا استاد ہے کیا ہوگا اس کے کمرے میں گٹار نہیں ہوگا, اس کے کمرے کے اندر بکس ہوں گی, کوئی اسپورٹنگ ٹرافیز ہوں گی اس کے اندر, اس طرح کی چیزیں جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. افیو, میرے چند میرے بک شیلف, کتابوں کی الماریاں تھیں وہاں پہ, یعنی جب الماریاں ہیں تو کتابوں سے بھری ہوئی ہوں گی. میرے اینڈ اور اسپورٹنگ ٹرافیز, میرے کھیل کی چند ٹرافیاں تھیں وہاں پہ. اب میرے مینٹل پیس, ایک میرے یہ میرے کارنس تھا, اس کو انگیٹھی کہتے ہیں. تو میرے کیا تھا اس کے اندر, کراؤڈیڈ, وہ میرے اس میں بھرا ہوا تھا. میرے فکچر کارڈ میرے کیا ہوتے ہیں, یہ میرے شکار, اور فکچر کارڈ پہ کوئی چیز فکس ہوتی ہے, کہاں شکار پہ جانا ہے اور ڈیٹ کون سی ہوگی اور جگہ کون سی ہے, ان کارڈز پہ لکھا ہوتا ہے. میرے شکار کی تاریخ اور اس کی میری جگہ ان پہ درج ہوتی تھی. میرے فکچر کارڈ ہوتے ہیں, ان پہ میرے فکچر کارڈ ہوتے تھے جو وہاں پہ میرے بھرے ہوئے تھے اس سے. میرے اینڈ اور میرے پکچرز اینڈ سائن فوٹوگرافس, اور میرے اس پر دستخط شدہ اس پر فوٹو تھے. میرے فوٹوگرافس تھے میرے کس کے, اب بوائز اینڈ مین, لڑکوں اور مردوں کے. اس کے بعد ہے جی اوون, ایک میرے اس پر خستہ, ایک پرانا اولڈ ہو گیا. میرے ترکی کارپیٹ, ترکی کا ایک میرے قالین تھا کمرے میں. میرے بگ ایزی چیئر, میرے بڑی بڑی آرام دہ کرسیاں تھیں. پکچرز آن دی وال, میرے دیواروں پہ اس پر تصاویر تھیں. اب کس کی تصاویر ہیں دیواروں پہ, یہاں پہ دو باتیں لکھی ہوئی ہیں. میرے پہلی بات ہے آف دی میرے ایکرو میرے پولس, میرے ایکروپولس کا مطلب ہوتا ہے میرے اونچا میرے شہر, جیسے میں یونان سے ریلیٹڈ ہے. تو میرے جو یونان کے اس لوگ تھے, ظاہر بات ہے وہ اس بعد اپنے آپ کا میرے دفاع کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ پہاڑ لگتے تھے اس کی میرے چوٹیوں کے اوپر جا کے میرے قلعے بناتے تھے. اب جب وہ میرے قلعے بناتے تھے وہ ہر انداز سے, جب کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے اس کے بعد وہ وہاں چلے جاتے, جس کی وجہ سے میرے ان کے لیے دفاع کرنا میرے آسان ہوتا تھا. تو ظاہر بات ہے کسی اس مندر کی, کسی کے اس گرجا گھر کی, اس کے بعد کسی قلعے کی, وہاں پہ اس پہ تصویر بنی ہوتی تھی, اونچے شہر ہیں اس کے بعد, تو وہاں پہ میرے ہر فیسلٹی ہوتی تھی, پرووائڈ کی جاتی تھی. آپ اگر آپ نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا ہے یا اس بعد یہ کالس عثمان اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر بہت سارے آپ کو میرے قلعے دیکھنے کو ملے جو کہ بہت زیادہ اونچائی پہ ہے. اور اس کے بعد ہے جی, اگر آپ ویسے بھی سرچ کر کے دیکھنا اس میں چاہتے ہیں کہ جو اس بعد رومیوں نے اور یونانیوں نے اس پر قلعے بنائے تھے تو وہ میرے کہاں پہ ہیں, تو میرے جو موسٹلی ہیں وہ میرے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہی بنائے گئے ہیں تاکہ وہ اس پر میرے ہر انداز سے سیو ہوں, تو ان کی میری تصاویر ہیں. تو اس کے بعد اونچا شہر ہو گیا. میرے اینڈ اور میرے فورس, اب میرے اس میں فورس کیا ہے, میرے فورس بھی سیم اسی انداز سے ہے جیسے یہ بھی میرے جو اس میں رومی تھے. پہلی والی بات میرے یونانیوں سے ریلیٹڈ تھی, اب دوسری روم والوں سے میرے اس میں یہ کیا ریلیٹڈ ہے, یہ میرے ایک میرے بازار بناتے تھے. اب جب وہ پورا بازار میرے اس میں بن جاتا ہے اس کے بعد بے چکور قسم کی ایک بے جگہ بیچ میں خالی رکھتے تھے. اب وہ خالی اس وجہ سے میرے اس میں رکھتے کیونکہ یہ ہوتی تھی میرے خرید و فروخت کرنے کی میری جگہ, کہ اگر لوگوں کو میرے بلانا پڑے, ان کو جمع کرنا پڑے, ان کو کچھ کہنا پڑے, تو اس کے بعد یہ میرے کھلی جگہ چھوڑ اس میں دیتے تھے. تو اس کی بھی کوئی کسی جگہ کی خاص تصاویر ہیں, وہ بھی میرے اس کی دیواروں کے اوپر اس پر لگی ہوئی ہے. اس میں کہتے نیئرلی تقریباً ایوری تھنگ ہیڈ میرے کم آؤٹ, ہر چیز کو باہر لایا گیا تھا. میرے کہاں سے باہر لایا گیا تھا, آف ہز اولڈ ہاؤس ماسٹرز روم, اس کے میرے پرانے میرے ہاؤس ماسٹر کے کمرے سے. ہاؤس ماسٹر میں ہوتا ہے ہاسٹل انچارج, کیونکہ یہ اسکول کا ہاسٹل کا انچارج رہا تھا کافی عرصہ, تو اس کو ایک یہاں وہاں پہ کمرہ بھی الاٹ کیا گیا تھا. جب وہاں سے ریٹائر ہوا تو سارا سامان جو اس کے اندر تھا وہ سارا سامان اٹھا کے مسز وکٹ کے یہاں اپنے کمرے کے اندر میرے لے آیا تھا وہ. تو اس کے بعد ہے جی his old میرے ہاؤس ماسٹر روم ان میرے اسکول ہاؤس جو وہ اس کا جو وہاں کمرہ اس کو دیا گیا تھا اس کی بات ہو رہی اسکول ہاؤس میں.
جو اس کو جتنے بھی چیزیں تھیں وہ ساری اٹھا کے جہاں لایا تھا. کون کون سی چیزیں تھیں؟ سب سے پہلی بات ہے میرے بکس جو کتابیں تھیں وہاں پہ چیفلی عام طور پہ میرے کلاسیکل میرے قدیم طرز کی تھیں. تو وہاں پہ جو کتابیں تھیں وہ میرے بنیادی طور پہ میرے اس پہ قدیم طرز کی تھیں. میرے فار کیونکہ دیٹ ہیڈ بین ہز سبجیکٹ وہ اس کا میرے مضمون رہا تھا. وہ میرے ہسٹری یا تاریخ رومی یا یونانی زبانیں پڑھاتا تھا. تو ظاہر بات وہ قدیم لینگویجز ہیں تو جو اس کی کتابیں وہ بھی اسی سے ہی بلانگ کرتی ہیں. تو میرے دیئر واز تاہم تھیں ہاؤور تاہم اب میرے اس میں سیزننگ میرے اس بعد کے مثالہ تھوڑی بہت. تو اس کے بعد کچھ کتابیں آپ ہسٹری تاریخ کی اینڈ میرے بیلیز اس پہ لیٹرز میرے بیلیز لیٹر میرے خوش اسلوب میرے ادب جو ہے اس کے حوالے سے میرے کچھ میرے ہوتا تھا. اس کے بعد لٹریچر ہوتا تھا. دیر واز آلسو میرے بوٹم ایک اس بعد بالکل نچلا حصہ تھا میرے شیلف اس پر الماری کا. تو اس کے بعد ہے بیٹا آپ سیزننگ ایک ویسے لفظی مطلب عام سا ایک مثال یہ تھوڑی سی قسم تھی میرے کس چیز کی. آپ میرے اس میں ہسٹری جو میرے تاریخ کی اس میں کتابیں ہو گئی میرے اینڈ اور میرے بیلے اس میں لیٹر بات ہو گئی ہماری. دیر واز آلسو میرے بوٹم شیلف ایک میرے الماری کا اس پر نچلا حصہ تھا. اب وہاں کیا تھا میرے پائل وہاں ڈھیر لگا ہوا تھا وتھ چیپ میرے اس پہ سستے ایڈیشن شمارے اب ڈیٹیکٹیو اس میں ناولز جاسوسی جو ناول ہیں ان کے وہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی چپس انجوائڈ چپس اس پہ لطف اندوز ہوتا. اس کے بعد چپس سے لطف اندوز ہوتا تھا. کہ سم ٹائم بعض اوقات میرے ہی ٹک ڈاؤن وہ اس بعد کہتے اٹھا لیتا تھا کہ میرے ورجل ہے. تو اس کے بعد وہ میرے کبھی کبھی میرے ورجل کو اس بعد اٹھا لیتا تھا. آریا یہ میرے زینفن یا پھر زینفن کو اس بعد اٹھا لیتا. یہ بیٹے کیا ہیں ہمارے پاس یہ میرے اس بعد ہیں جاسوسی ناولز ہیں بلکہ یہ اس بعد رائٹر ہیں. ورجل جو تھا یہ اولڈ رومن پوئٹ تھا. جو ورجل ہے یہ اولڈ میرے روم کا اس بعد میرے پوئٹ ہے اس کو میرے پہلے پڑھتا. اس کے بعد زیفن کو پڑھتا. میرے زیفن اولڈ میرے گریک ہسٹورین ہے تاریخ دان ہے. ان کی میرے بکس ہوتی ہیں ہسٹری کی کیونکہ ساری کتابیں ہیں. تو کبھی بیٹے اس میں ورجل کو پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ ایک میرے اس میں رومن پوئٹ ہے اولڈ میرے قدیم میرے اس پہلے دور کا. اسی کبھی شاعری پڑھا ہوتا تھوڑی دیر پڑھتا پھر اس کے بعد اس کو رکھ دیتا اور اس کے بعد میرے زینفن پہ چلا جاتا. اب میرے زینفن کون تھا؟ اولڈ گریک ہسٹورین پہ تاریخ دان بھی تھا آرمی کا آفیسر بھی رہا وہ اس کے بعد اور اس کے بعد میرے رائٹر بھی تھا. تو اس کی کوئی چیز کوئی بک اٹھاتا اس کو تھوڑی دیر پڑھتا لیکن جی بھر جاتا بہت جلد اینڈ ریڈ اور پڑھتا تھا فار فیو میرے مومنٹ چند لمحات تک. وہ چند لمحات تک ان دونوں کو پڑھتا تھا. میرے بٹ لیکن ہی واز سون میرے بیک اگین دوبارہ وہ واپس میرے چلا جاتا. میرے کس چیز کی جانے واپس جاتا اب میرے اس پر ڈاکٹر یہ میرے ڈاکٹر تھارن ڈیک کے پاس اور انسپیکٹر میرے فرینڈ یہ جاسوسی میرے ناول کے دو کردار ہیں یہ ان کی جانب کنورٹ ہو جاتا. ان کو پھر تھوڑی دیر کے لیے پھر پڑھتے بھی رکھ دیتا ہوگا. پھر ان کو پڑھا کرتا تھا. میرے کوشچن بھی تھا کہ وٹ ٹائپ آف جو کس قسم کے اس کے بعد میرے بکس تھیں وہ میرے پڑھا کرتا تھا. ایک تو میرے اس میں ورجل کو پڑھتا اس میں زینفن کو پڑھتا تھا. اس کے بعد جاسوسی ناول ہے ان کو پڑھتا تھا تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کے بعد رکھ دیتا. میرے ہی واز میرے ناٹ وہ نہیں تھا. اب ہے نا کہ ایک بندے نے میرے 22 ایئر اس کی ایج تھی جب اسکول بروفیڈ اس نے جوائن کیا تھا. مسٹر ویدر بائی سے اس کی ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد 48 ایئر اس کی ایج تھی جب اس کی شادی ہوئی. 2 ایئر کے بعد جب 50 ایئر کا تھا اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی. اس میں 65 ایئر میں فرسٹ ٹائم ریٹائر ہوا. پھر اس نے کچھ ایسا پڑھایا تھا جا کے. تو میرے جس نے پوری زندگی میرے ہاف سینچری تقریباً 50 ایئر تک جس نے ٹیچنگ کی ہے تو ظاہر بات ہے اتنی عرصے کی ٹیچنگ کرنے کے بعد تو اس کو بہت بڑا مقام مرتبہ ہونا چاہیے بڑا اسکالر اس کو ہونا چاہیے تھا. لیکن ساری چیزوں کے باوجود وہ ایک پرفاؤنڈ میرے اسکالر نہ بن سکا کیونکہ وہ میرے ہسٹری کو پڑھا رہا تھا. اینڈ جو پاسٹ ہے نا ہسٹری جو ہے میری ہسٹری کیا ہوتی ہے دیز اسٹوریز آف دی اولڈ پیپل جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی کہانیاں ہوتی ہیں. اب جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی کہانیوں میں آپ کیا ایڈ کرو گے؟ تو ظاہر بات ہے وہ جیسے ہے آپ نے اس کو ویسے ہی اس کو ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے ویسے بیان کرنا ہوتا ہے. وہ میرے کلاسیکل چونکہ وہ کلاسیکل ہی پڑھاتا تھا اور آپ کی اپنی طبیعت بھی کلاسیکل تھی اینڈ ہی ریمین کلاسیکل خود ویسے میرے کلاسیکل ہی رہا. اس کے بعد ہے جی
he was not, وہ نہیں تھا, despite میرے کے باوجود, his long, اپنی لمبی میرے سالوں کی CDS, میرے محنتی ٹیچنگ, یعنی کہ اس پر کام چور تھا, وہ ایک محنت, بڑی محنت کے ساتھ پڑھانے والا ایک اس پر کیا تھا, ٹیچر تھا. اپنی لمبے عرصے کی محنتی اس کو پڑھانے کے باوجود ویری پرفاؤنڈ کہ کلاسیکل اسکالر ایک بڑے بھرپور, ایک بڑے اس پر قدیم طرز کا بڑے عالم نہ بن سکا. انڈیڈ بلا شبہ یہ تھاٹ, وہ سوچتا تھا, کیونکہ اس کی اپنی سوچ ہے کہ یہ جو میں زبانیں پڑھا رہا ہوں یہ ایک جو نا کہتے ہیں مردہ زبانیں ہیں, کیونکہ پہلے جو لوگ زندہ تھے وہ اس کو پڑھتے تھے, اب وہ لوگ چلے گئے. اب ان کی اہمیت اس دور کے اندر کیا ہے, یہی اہمیت ہے کہ انگریز اس کو پڑھتے ہیں, ان میں سے جو مین کوٹیشنز ہوتی ہیں اس پر وہ اس پر لے لیتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں ہے. تو اس کے بعد ہے جی, انڈیڈ بلا شبہ ہی تھا, اس کا خیال تھا اب لیٹن اینڈ گریک, لاطینی اور یونانی زبان کے بارے میں, فار بر مور ایز بر سے زیادہ بدین ایز بر لیونگ ٹنگس, کہ یہ زندہ زبانیں ہیں, that had ever been spoken by living people, جس کو کبھی اس کے بعد زندہ لوگ بولا کرتے تھے. یہ پہلے کے دور کی اہمیت تھی, آج کل کوئی نہیں ہے اس کی. یہ لائک, وہ پسند کرتا تھا بر دوز شارٹ, وہ مختصر لیڈنگ آرٹیکل, بے سرکردہ مضامین میرے کہاں پہ ہوتے تھے, ان دی ٹائم. دی ٹائم میرے یہ اس بعد ایک اخبار ہے جو کہ اس دور میں بھی شاید چھپتا ہوگا, چونکہ 18 کو اس کے اندر پیدا ہوا, 1913 میں اس کے یہ جا کے فرسٹ ٹائم ریٹائر ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہے جی, آج کل بھی چھپتا ہے لندن سے دی ٹائم اخبار, اس کے اندر میرے آرٹیکل جو اس میں چھپتے تھے ایک مختصر قسم کے, جن کی بیس جو ہوتی تھی وہ اصل میں یونانی یا اس کے بعد رومی جو اس میں لینگویجز ہیں ان میں سے جو ان کے ضرب الامثال تھے اس کے اندر شامل کیے جاتے تھے. اس کو بڑا پسند کرتا تھا. دیٹ انٹروڈیوس, جو کہ متعارف کرواتے تھے فیو ٹیگس, چند ضرب الامثال, دیٹ ہی ریکگنائز, جن کو وہ جانتا پہچانتا تھا, کیونکہ وہی زبان پڑھا رہا ہے اور وہی لکھے ہوئے آتے ہیں, تو کہتا ہے شاید یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ٹو بی امنگ دی سوینڈلنگ نمبر آف پیپل, کہتے کم ہوتے ہوئے لوگوں کی تعداد میں سے یہ بھی تھا. تو اس کے بعد ہے جی, who understood, جو کہ سمجھتے تھے such thing, اس طرح کی چیزوں کو, but it was to him, یہ اس کے لیے تھا kind of secret, ایک قسم کا بڑے اس بعد یہ ایک راز تھا, and بڑے valued, ایک بڑے قیمتی, بڑے فریمونسری کا مطلب ہوتا ہے اس پر رفاقت بھی تھی. یہ قیمتی اس بعد اس کے لیے ایک رفاقت بھی تھی کہ جو وہ پڑھاتا رہا, اب ان زبانوں کا استعمال ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کو بولنے والے لوگ نہیں رہے اب, لیکن سمجھنے والے چند لوگ باقی ہیں. تو جو کم لوگ سمجھنے والے ہیں اس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ اس کو کہتا کہ اب ہے نا کہ وہ کوئی بندہ آپ کو کوئی ایسا فکرہ, ایسی بات, جیسے میں نے مسٹر چپس کی مثال دی کہ بڑے گڈ بائی مسٹر چپس, جب اس کی عمر 50 ایئر تھی تب بولا گیا تھا. اب 25-26 ایئر کے بعد کسی اور نے بولا تو اس کو وہ پوری باتیں پہلے والی یاد آ گئی. تو اس کے بعد ہے جی, اب سیم تھا کہ جو بے زبانیں گزر چکی ہیں, کوئی نہیں بولتا, سمجھتے بہت کم لوگ ہیں, تو اس طرح کی کوئی بات سامنے ہے تو اس کے لیے ایک یاد کا, ایک بڑے پلیزنٹ میموری کا ایک ذریعہ ہے, ایک اس کی میرے ساتھ ساتھ رفاقت بھی ہے, اس سے بڑا محظوظ ہوتا ہے. تو اس کے بعد دی ٹائمز میرے ہی لائک, وہ پسند کرتا تھا دوست وہ میرے شارٹ مختصر قسم کے لیڈنگ آرٹیکلز. اس کے بعد کہ نمایاں مضامین ان دی ٹائم, جو دی ٹائم اخبار میں چھپتے تھے, دیٹ انٹروڈیوسڈ فیو ٹیگس, جو کہ چند میرے ضرب الامثال متعارف کرواتے تھے, دیٹ ہی ریکگنائز, جن کو وہ جانتا پہچانتا تھا. ٹو بی امنگ دی سوینڈلنگ نمبر آف پیپل, وہ ان کم ہوتے ہوئے لوگوں کی تعداد میں سے تھا. وہ انڈرسٹوڈ, جو سمجھتے تھے, سچ تھنگ, اس طرح کی چیزوں کو, جو اس طرح کی چیزوں کو بڑے سمجھتے تھے. بٹ واز ٹو ہم, اس کے لیے کائنڈ آف سیکرٹ, یہ ایک قسم کی بڑے خفیہ بات تھی, اینڈ ویلیوڈ, اور اس کے بعد بڑے قیمتی, بڑے فری مونسری, اس پر رفاقت تھی. اٹ ریپریزنٹڈ, اس نے اسے پیش کیا, ہی فیلڈ, اس نے محسوس, اسے پیش کیا جاتا تھا, ہی فیلڈ, اس نے محسوس کیا. ون آف دی چیف بینیفٹ, سب سے بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے کہ لوگ ان ضرب الامثال کو پڑھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. ٹو بی کے ڈرائیو, جو کہ حاصل ہو رہا تھا فرام کلاسیکل ایجوکیشن, ایک قدیم طرز کی تعلیم جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ ضرب الامثال ہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور بینیفٹ وہ زبانیں بالکل بھی نہیں دے رہی. اس کے بعد کیسی زندگی گزار لی مسز وکٹ کے ہاں اس نے, پھر سوچ ہونا چاہیے, دیئر ہی لیوڈ ایٹ مسز وکٹ, وہ مسز وکٹ کے ہاں رہا. کوائٹ, اپنی کوائٹ انجوائمنٹ, اپنی بھرپور میرے اس کے بعد بے ذوق کے ساتھ, آپ میرے اس بعد ریڈنگ, وہ پڑھتا رہتا, مطالعہ کرتا رہتا, اینڈ ٹاکنگ, اور باتیں کرنے میں زندگی گزاری, اینڈ ریممبرنگ, اور یاد رفتہ, یعنی گزرے ہوئے وقت کو اس کو یاد کر کے, کچھ بعد جو بھولی بچھلے یادیں تھیں انہیں یاد کر کے. یہ 3-4 کام کیے کہ اس نے ریڈنگ بھی کی,
میرے باتیں بھی کی لوگوں کے ساتھ، اور جو گزرا ہوا وقت تھا، بھولی بسری جو یادیں تھیں ان کو میرے یاد کر کے اس نے زندگی گزاری. اینڈ اولڈ مین، وہ ایک میرے بوڑھا آدمی تھا، وائٹ ہیئرڈ، اس کے بال سفید تھے، اینڈ اونلی لٹل بولڈ، چھوٹا تھوڑا سا اس میں گنجا بھی تھا، بٹ اسٹل فیئرلی ایکٹیو. اب بھی کافی سارا اس کے بعد میرے چست تھا، سرگرم تھا میرے فار ہز ایئر. اپنی عمر کے باوجود کافی ساری عمر کی میرے اس بات کے باوجود وہ میرے اچھا خاصا اس پر سرگرم تھا. ڈرنکنگ ٹی، اس پر چائے پیتا. ریسیونگ میرے کالرس، میرے یہ یہاں ہے انگریز ڈرنک ٹی یوز کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ٹیک ٹی ہوتا ہے. اب ایک چیز اس میں ذہن میں رہے آپ کے، تو اس کے بعد میرے چائے پینا، ہم تو اس کے لیے ایک نوشن دیتے ہیں کہ اس کے بعد کیونکہ ہم اب چائے کی چسکیاں لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے ہم ٹیک ٹی یوز کرتے ہیں. تو دودھ بھی گرم ہوتا ہے اس کی، تو بھی ہم چسکیاں لے رہے ہو تو وہاں کیوں ہم اس پر ڈرنک یوز کرتے ہیں، ایک بات. اور دوسری بات ٹے کا بات ہوتا ہے نہانا، تو وہاں پہ بھی ہم کون سی اس پہ چسکیاں لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ریئل والی بات ہے اس پر ٹیک ٹی کے حوالے سے، تو وہ میرے کچھ اس پر اس طرح سے ہے کہ انگریز جب بھی میرے چائے یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ میرے فاسٹ فوڈ میں سے جب کوئی چیز اس پر کوئی بسکٹ ہے، کوئی ساتھ اس طرح کی چیز اگر وہ اس پر میرے اگر لے رہے ہوتے ہیں تو میرے اس وقت میرے ٹیک ٹی یوز کی جاتی ہے. زیادہ یہ اس کے اندر جو چسکیاں لینے والا کنسیپٹ ہے وہ بات میرے اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے. یہ 2-3 لائن جس کے اندر ٹائم اوور ہو گیا، 2-3 لائن اس کے اندر میرے اس پہ رہتی ہیں. آپ نے آگے پڑھ کے اس پورے کو میرے آپ نے کیا کرنا ہے، پریپیئر شارٹ کوسچن آنسر. تھینک یو سو مچ.